नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है उम्र की अदायगी। अपने मौजू की तरफ आने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी करें और बेल को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इसको अपने मिलने जुलने वालों में और अजीज़ व अकारब में शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। जब आप उम्र की अदायगी के इरादा करें तो नाज़रीन मोहतरम, इस बात का ख्याल रखें कि ये एक बहुत ही मुबारक सफ़र है जिस पर आप रवाना हो रहे हैं और इस मुबारक सफ़र के ज़रिए आप अल्लाह ताला के मेहमान बनने जा रहे हैं। इसलिए अपनी नीयत को टटोल लें कि सबसे पहले आपने अपनी नीयत को देखना है कि ये ख़ुसूसन खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म का कोई दिखावा ना हो। जब इरादा कर लें तो सबसे पहले आपने अपने वालिदैन से इसकी इजाज़त लेनी है। अगर वो इसकी इजाज़त दे दें तो फिर आपने अपने घर वालों की, अपने अजीज़ व अकारब जो हैं, अपने बाल बच्चे हैं, उनकी तरफ देखना है कि बाल बच्चों की खाने पीने का और उनकी रिहाइश का बंदोबस्त ये भी बहुत ज़रूरी है। अजीज़ व अकारब के साथ मिलें, अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलें और अपनी कोताहियों की, अपनी लग़ज़शों की उनसे माफ़ी मांगें और उनके लिए आप दुआ करें और उनसे भी दुआ के लिए कहें। फिर हुकूकुल इबाद हैं कि आपने अगर किसी का हक़ देना है तो उसकी अदायगी कर दें, अगर नहीं दे सकते तो उससे माफ़ी मांग लें। फिर हुकूकुल्लाह हैं कि अल्लाह ताला के जो हक़ हैं, नमाज और रोज़ा, ये तो फ़र्ज़ हैं कि आपने इसको किसी सूरत छोड़ना नहीं है, इसकी पाबंदी करनी है। और हज, ज़कात, ये अगर आपकी इस्ताअत है तो आप इसकी अदायगी भी करें। फिर आपने अपने उम्र की तैयारी करनी है। जब आप उम्र की तैयारी कर चुकें तो घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ लें, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह पढ़ लें बिस्मिल्लाह के साथ, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चार कुल पढ़ लें। फिर आप घर से निकलें। फिर अब मस्जिद, अपने घर की मोहल्ले की जो मस्जिद है जहाँ पर आप पंजगाना नमाज अदा करते हैं, वहाँ जाकर आपने 2 रकत नफल शुक्राना के पढ़ने हैं। फिर आप मस्जिद के साथियों से मिलेंगे, उनसे मुसाफ़िहा करेंगे और फिर अपने अजीज़ व अकारब के साथ मुसाफ़िहा करने के बाद आपने अपने सफ़र पर रवाना होना है। जब आप सफ़र पर सवारी पर बैठ जाएं तो सफ़र की जो दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपने ये दुआ पढ़कर अपना सफ़र शुरू करना है। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा की रवाना हों, उन पर लाजिम है कि रास्ता में जो भी मिकात पड़े उस पर या उससे पहले उम्र का एहराम बांध लें। हज के लिए तो ख़ास दिन मुकर्रर हैं, अलबत्ता उम्र हमेशा हो सकता है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुनिया भर से आने वालों के लिए जो मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होना चाहें, कुछ जगहें मुकर्रर फरमा दी हैं कि एहराम के बग़ैर उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब मिकात पर पहुँचें तो हर तरह की सफाई करके, गुस्ल करके और कम अज़ कम वज़ू कर लें। उसके बाद एक चादर तहबंद की तरह बांध लें और एक चादर ऊपर ओढ़ लें, अपने कांधों को ढाँक लें। फिर ऊपर की चादर से सर ढाँक कर
2 رکعت نفل ادا کر لیں احرام نماز احرام کی نیت سے۔ یاد رکھیے کہ آپ نے جو اوپر چادر لینی ہے اس سے آپ نے دونوں کاندھوں کو ڈھانکنا ہے، اور جب نماز کی ادائیگی کرنی ہے تو پھر آپ نے سر کو بھی ڈھانک لینا ہے۔ اسی طرح احرام جو ہے یہ عورتوں کا، وہ جو گھر میں کپڑے پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے سر کو بھی ڈھانکتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ سر اور چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، عورتوں کے لیے آج کل ایک مخصوص سر ڈھانکنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے وہ مشہور ہے کہ وہ احرام ہے۔ احرام کے طور پر آپ کوئی بھی چادر پہن سکتے ہیں، کوئی بھی چادر لے سکتے ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ اپنا سر جو ہے وہ ڈھانک کر رکھیں، اور اپنے ہاتھوں کو دستانے پہن لیں، ساکس پہن لیں، اور چہرے کے علاوہ ان کی کوئی اعضاء نظر نہ آئے۔ اور مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا کوئی بھی نہیں پہن سکتے، نہ دستانے پہن سکتے ہیں، نہ جرابیں وغیرہ پہن سکتے ہیں احرام کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ نے عمرہ کی نیت کرنی ہے۔ یا اللہ، میں عمرہ کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیں اور قبول فرمائیں۔ جب آپ احرام باندھ چکے تو آپ مسجد احرام کے لیے چلیں۔ احرام کے وقت تلبیہ، جب احرام باندھ لیں تو آپ نے پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر جو بھی عمرہ کے لیے جاتا ہے اس کو یہ الفاظ ضرور یاد کرنے چاہیے، کیونکہ ان کی ادائیگی کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہے۔ یہ ضرور پڑھ لیں، اس کی ضرور یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں وہ کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ مکہ میں داخل ہو جائیں اور مسجد احرام کی طرف چلیں، باب الاسلام سے داخل ہو جائیں تو سیدھے آپ کے سامنے حجر اسود ہوگا۔ حجر اسود پر پہنچ کر آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اس کو چومنا ہے، اور چومنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے، رش نہ ہو تو اس کا بوسہ ضرور لیں، اور بوسے میں آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر بوسہ لینے کا دقت ہو، یعنی رش ہو، تو آپ بوسے کے بغیر استلام کر لیں، ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کر کے، ہتھیلیاں کر کے اس کو چوم لیں، اور اپنا جو طواف ہے وہ شروع کریں۔ یاد رکھیں کہ طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی، یعنی حجر اسود کے اگلا جو کونا ہے اس کے درمیان 70 فرشتے ہوتے ہیں جو آمین کہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا مبارک حجر اسود اور رکن یمانی کا جو ہے، اس کے درمیان آپ خصوصی دعا کریں، کیونکہ وہ جگہ بہت ہی مبارک جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا طواف جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک طواف
اس کے بعد دوسرا، پھر 7 طواف آپ نے ایسے کرنے ہیں۔ یاد رکھیں کہ 3 طواف جو پہلے ہیں وہ ایسے ہی آپ نے کرنے ہیں جیسے پہلوان چلتے ہیں، اپنے کندھوں کو ہلا ہلا کر چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہیں اور اپنے اکڑ کر چلتے ہیں۔ یہ 3 طواف آپ نے ایسے کرنے ہیں۔ اس کے بعد 4 طواف جو ہیں وہ آپ نہایت عجز و انکساری کے ساتھ کرنے ہیں۔ اس طرح 7 پھیرے مکمل کر کر آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ آپ مقام ابراہیم پر اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو ارد گرد پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ واپس رش نہ ہو تو واپس آپ خانہ کعبہ کی طرف آئیں، وہاں پہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان جو دیوار ہے اس کو خوب لپٹ کر روئیں، اپنا سینہ، اپنا چھاتی جو ہے وہ اس دیوار کے ساتھ لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ ناظرین محترم، جو تلبیہ آپ پڑھتے ہیں وہ آپ نے طواف کے دوران موقوف کر دینی ہے اور اپنی دعاؤں پر زور دینا ہے۔ دعاؤں میں آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اور زیادہ اگر درود شریف پڑھیں تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اگر آپ صرف درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ بھی ایسے ہے جیسے آپ نے ہر دعا مانگ لی۔ جو درود شریف کے ساتھ اپنی دعا کو شروع کرتا ہے اور ختم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، اور جو دعاؤں میں صرف اور صرف درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے دل میں جو بھی دعا ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے آب زمزم کی طرف جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے آب زمزم پینا ہے۔ آب زمزم پی کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کے لیے جانا ہے۔ سعی کے لیے آپ نے سب سے پہلے صفا پہ جا کر آپ نے اتنا اونچا چڑھنا ہے کہ آپ کو وہاں سے خانہ کعبہ نظر آئے۔ اس کے آپ کے دل میں جو دعا ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، خصوصی دعا کوئی نہیں۔ آپ اپنے لیے پڑھیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے پڑھیں، اپنے رزق کے لیے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پھر آپ نے اپنی سعی شروع کرنی ہے۔ وہاں سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے۔ راستے میں آپ جو ہرے ستون دیکھیں گے اس کے درمیان ذرا آپ نے دوڑ کر چلنا ہے۔ پھر آپ نے آہستگی سے جا کر پہلا چکر پورا کرنا ہے، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا، اس طرح 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ جب آپ 7 چکر پورے کر چکے تو آپ اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جس کے لیے چاہیں دعا مانگیں اور جو چاہیں مانگیں۔ پھر آپ نے اپنے بال کٹوانے ہیں، عورتیں اپنے بال تھوڑے سے کٹوائیں گی اور مرد بھی اپنے بال کٹوائیں گے۔ اگر وہ اپنے پوری بال کٹوا لیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ناظرین محترم، یہ عمرے کا بہت آسان سا طریقہ بتایا ہے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ عمرہ کے دوران اپنے بالوں میں ایسے خارش نہ کریں کہ جس سے بال گرنے کا اندیشہ ہو یا کوئی جوں وغیرہ گرنے کا اندیشہ ہو۔ ان باتوں کا خیال کرنا ہے، اور دھکم پیل نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ آرام سے اللہ کے مہمان ہیں اور نہایت عجز انکساری کے ساتھ آپ نے عمرہ کے جو رکن ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرنا ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس مکہ کے اندر ایسی حرکت نہیں کرنی جو پکڑ کا باعث بن جائے۔ یاد رکھیے، یہ بہت ہی مبارک سفر ہے۔ اس سفر میں آپ نے
اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا آپ کو بہت اچھی طرح علم ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو ناظرین محترم، اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت عمرے کی ادائیگی کرنی ہے تو آپ دوبارہ عمرے کی، تو پھر آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ عمرہ کا جو طواف پورا جو ہوتا ہے اس کے 7 چکر ہوتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا بہت آسان سا طریقہ، صرف اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے عمرے کے ثواب میں کوئی فرق پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے اور ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و نگہبان ہو۔ آپ سب سے اچھی اور نیک جائز دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔